अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हो? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। दोस्तों अजीज़ों, कुछ दोस्तों ने बार बार ये इसरार किया कि डॉक्टर जाकिर नायक की बीवी का जो वीडियो क्लिप आया है, उन्होंने जो खताब किया है सियालकोट की सरजमीन पर, वो वीडियो आप भी अपलोड करें। वैसे मैं मुनासिब तो नहीं समझता था, लेकिन दोस्तों के बार बार इसरार करने की वजह से वो मैं डॉक्टर जाकिर नायक की बीवी जिसका नाम फरत नायक है, उसकी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। और सुना है कि सियालकोट की सरजमीन पर उन्होंने बहुत ही मुदल्लल खताब किया है। डॉक्टर जाकिर नायक को भी लोग भूल गए हैं, ऐसा उन्होंने मुदल्लल खताब किया है। और 5 ईसाई औरतों ने इस्लाम कबूल किया है। वो ऑडियो है, वीडियो नहीं मंजर आम पे आई। तो सामीन मोहतरम, इसलिए औरतों की वैसे वीडियो आनी भी नहीं चाहिए। चलो ऑडियो फिर भी किसी हद तक बंदा सुन सकता है, मर्द भी सुन सकते हैं, तो लिहाजा ऑडियो क्लिप जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। आज के मेरे इस मौजू का सबसे पहला पॉइंट ये है अजीज बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस जिसमें आपने जो है जमीन पर 4 लकीरें, स्ट्रेट लाइंस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रॉ किए और सहाबा से पूछा कि आप जानते हैं कि ये क्या है? साहबा ने अर्ज किया, हमेशा की तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो 4 खवातीन हैं जिन्होंने अपने ईमान को कामिल किया। मुकम्मिल ईमान वाली 4 खवातीन, who have perfected their faith जिसको कहा जाएगा, और इसकी वजह से अल्लाह ने उनका मुकाम जन्नतुल फिरदौस में फिक्स कर दिया। हम जानते हैं वो कौन 4 हैं और ये हदीस आम है अजीज बहनों, लेकिन आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि जैसे ही हम इनका जिक्र करें, हम अपना तज्जिया, अपना जायजा लें हम कि अगर मैं उनकी जगह पर होती तो क्या मैं वैसी कुर्बानी देती? अगर ऐसी आजमाइश मेरी जिंदगी में आती तो क्या मैं सचमुच अल्लाह ताला की राह में इस्तिकामत के साथ, अज़्म जो है नियत के साथ, क्या मैं सचमुच अल्लाह ताला की नजरों में कामयाब बंदी होती? हजरत खदीजतुल कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी, जिनको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कामिल ईमान वाली थी। एक ही इंसिडेंस प्यारी बहनों में उनके ताल्लुक से बताऊंगी। देखिए, जब अल्लाह ताला ने सबसे पहली वही नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? गारे हिरा में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तलाश में अल्लाह की इबादत और अल्लाह को याद कर रहे थे। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी हस्ती जिब्राइल अमीन की देखी, राइट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आसमान पर पूरी छाई हुई हस्ती, इतने ज्यादा पर जिंदगी में कभी जो है ख्वाब ख्याल में इंसान सोच भी नहीं सकता। इस तरह की हस्ती जब आपने देखी और जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और कहा इक़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिकारी, और आप उस वक्त जाहिर है कि घबरा गए। उसके बाद का तर्ज अमल क्या हुआ? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 ऑप्शंस थे। आप चाहें तो अपने अहल के पास जा सकते थे। ये वाकया जो हुआ, इसकी घबराहट और इसकी कैफियत जो थी इसको सुनाने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए, और कुछ सुकून की तलाश में, खैर की तलाश में आप जो है अपने अहल के पास जा सकते थे, अपने सबसे चहीते दोस्त यानी कि अबू बकर सिद्दीक के पास जा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी और के पास जा सकते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा के पास जा सकते थे। आपने कौन सा ऑप्शन चुना? किसके पास गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हम जानते हैं कि आपने हजरत खदीजतुल कुबरा के पास जाना पसंद किया। कुछ तो ऐसा होगा अजीज बहनों इस खातून के अंदर जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनासिब समझा कि आप उनके पास गए। हम एक लम्हे के लिए पॉज करते हैं इस हदीस को और हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जायजा लेते हैं इस बात का कि अगर आज की दौर का शौहर जो है उसके पास कोई प्रॉब्लम पेश आता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो,
کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟ اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ, کیا اس کا سینس آف پرپس, کیا وہ اتنی اسمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے, ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے, اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے, کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے, تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے, بیویاں جو ہے, شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار ہرا میں جانے کے لیے, فون کالز نہیں کر رہے, آپ آ رہے نہیں, بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں, شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا. سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی, اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی, کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا, اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے, یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے. اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا, تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں. اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو, اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو, تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں, آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں, آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں, آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا. اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ, ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے. اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے. تو پیاری بہنوں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھی جبکہ فیمیل انفینٹیسائڈ, کیا کہیں گے, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت. وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے, نعوذ باللہ. اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا, ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی, ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ, اور سب سے زیادہ مال دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس, اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی, تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے, بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا. تو عزیز بہنوں, ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ. پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ, جنہوں نے ایمان کو کامل کیا, کامل ایمان تک پہنچی ہے, وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت
ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم. تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو. مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن. کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعا گو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا. پھر تیسری آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ. کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے. لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا. لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے. کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ عزیز بہنوں، اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اعلان کرنا. سوچیے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا. لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا، اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے، کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں. اور یہ کام انہوں نے کیا. اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ. اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں. میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے،
ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں ہم بھی یہ محسوس کریں گے، اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے پیاری بہنوں. آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے. آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو عزیز بہنوں لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی. تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں. اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا. چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار، کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں، درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشمے تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں، اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے، وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں، بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں، آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے
ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے, اتنا وارم جو ہے ماحول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس, لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں, اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں, اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ, بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں, کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا, سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے, بیک میں پین ہو رہا ہے, نی میں پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا. اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں, تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں. آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں, اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں. یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے, جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو, جتنے زیادہ, ہر چیز میں ایکسٹراویگنس, ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے, لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے, ٹوائز کی مثال ہو, کپڑوں کی مثال ہو, پرفیومز کی مثال ہو, ہر چیز کے جو ہے نا اتنے زیادہ آپشنز ہیں آج بچوں کے سامنے. یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے اس کا ڈریس, ایک نیو بورن بیبی کا ڈریس, اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ 3, 4, 5 ہزار روپے کی, 2000, 3000 روپے کی قیمت. ایک چھوٹا, اس میں کپڑا ہی کتنا ہے پہلی بات, لیکن کیا برانڈیڈ ہے, وہ برانڈ کا پیسہ ہم دے رہے ہیں. اتنے سارے آپشنز. 4-5 سالہ بچی اور بچے کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مائیں پوچھتی ہے بیٹے کون سا فلیور آئس کریم آپ کھاؤ گے, اسٹرابیری فلیور, وینیلا فلیور, چاکلیٹ فلیور یا کوئی اور فلیور. اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو خراب کریں گے تو یہی بچے بڑے ہو کر جب یہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں تو فریج کا دروازہ زور سے پٹک دیتے ہیں اگر وہاں پہ پیپسی کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. تب پھر مائیں جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اتنے آپشنز دیا کس نے؟ تو میری عزیز بہنوں, یہ سوچنے کا مقام ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں, ہمارے گھر چاہے بڑے ہوں, ہمارے پاس جائیداد ہو, یہ سب چیزوں کے تعلق سے اسلام جو ہے خلاف نہیں ہے اس کے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ سوچ کر جوڈیشیسلی جو ہے ہر قدم اٹھانا ہے.
تاکہ بچے جو ہیں ہمارے کنٹرول میں رہیں. سائیکولوجسٹ اور کاؤنسلرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ بچے اگر 10 چیزیں مانگتے ہیں مہینے میں تو ان کو آپ صرف 5 چیزیں دو, کیونکہ آپ 10 اگر 10 کے 10 ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ توبہ کی آیت ہے, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے بھائی ہو, تمہارے باپ, تمہارے دوست احباب رشتہ دار, تمہارے وہ گھر جن کو تم نے اتنا زیادہ سجایا ہے, تمہارے وہ بزنسز جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے, اگر یہ ساری چیزیں تم کو پسند ہیں, اللہ, اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے اگر یہ سب, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا, انتظار کرو. انتظار کرو کس چیز کا؟ کہ اللہ اپنا ڈیسیشن لے آئے گا پھر تم پر, اور اللہ فاسق لوگوں کی مدد نہیں کرتا, ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو پیاری بہنوں, اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کو کون سی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے, اللہ کی راہ میں کچھ کر گزرنا, اللہ سے محبت, اللہ کے نبی سے محبت, اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنے سے محبت. اور میں نے کہا نا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ, کہ یہ سارے جو بت ہیں, ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ صرف ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں, لیکن اصل معنوں میں دلوں کے اندر کس کو ہم نے بت بنا کے بٹھایا ہے. اور ایک بہت اہم بات میری پیاری بہنوں, جس چیز کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں, یہ بات لکھ لیں میری طرف سے, کہ جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی آپ اسی کے غلام ہو جائیں گے. جس چیز سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی وہ آپ کا ماسٹر بن جاتا ہے. مال و دولت سے محبت تو کیا ہو جائے گا؟ وہی بت ہے, اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے, اسی کے لیے بھاگ رہے ہیں. بچوں سے بے حد محبت, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے کمپرومائز, تو بچے ہی حاوی ہو جائیں گے اور بچوں سے ڈرنے لگیں گے. پھر آپ ماسٹری جو ہے بچوں کی ہوگی, پھر غلط صحیح جو کچھ بھی. کسی انسان کے پیچھے آپ اتنی محبت کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو آپ نے ختم کر دیا اس کی محبت میں, تو کون ماسٹر بنے گا؟ وہی شخص جس کو آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا. اور ہم کیا بنیں گے؟ اس کے غلام. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں؟ کیا ہم کسی کی بھی غلامی پسند کرتے ہیں؟ نہیں. سوائے کس کے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کی وہ واحد ذات ہے جس کی غلامی کے اندر بہت آزادی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. لیکن دل ہی دلوں میں یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں, یہ جو آئیڈلز جن کو بٹھایا ہے, چاہے وہ جو ہے پیسوں کا ہو, بچوں کا ہو, کسی اور سے محبت کا ہو, یا ہمارے بزنسز کا ہو, یا کوئی اور چیز کا ہو, لیکن یہ سارے جتنے بت ہیں ان کو ہم کو ریفلیکٹ کر کے جائزہ لے کے ان کو توڑنا ہوگا. اور وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو. اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے, ہم دنیا سے ڈرنے والے نہیں بنیں گے, بلکہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے. اور جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے نا, تو سب ہر کوئی جو ہے اس سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے. پھر باطل قوتیں جو ہے وہ ہم پر غالب نہیں آئیں گی.
اور اسی کی ایک بہترین مثال جو ہے میری پیاری بہنوں وہ میں دوں گی ایک ایسی ہستی کی صحابیات میں سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور وہ ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام جانتی ہیں آپ؟ نصیبہ بنت کعب۔ احد کے میدان میں جس طرح سے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کردار پیش کیا، یہ قابل رشک ہے۔ جیسے ہی آپ سنتی ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے اور ضرورت پڑ رہی ہے اس بات کی کہ کوئی ان کو ڈیفینڈ کرے، کوئی جو ہے وہاں پہ حاضر ہو جائے، تو میری پیاری بہنوں حالانکہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے شوہر نہیں ہوتے، فوری طور پر جو ہے تیار ہو جاتی ہیں اور احد کے میدان میں چلی آتی ہیں، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے ام عمارہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف تو میں نے دیکھا ام عمارہ، جب میں اپنے بائیں طرف دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ام عمارہ، میں جب آگے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، میں جب پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ غرض یہ کہ سارے میدان میں وہ چھائی ہوئی ہیں، پرزور طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا آپ کی بہت پسند آتی ہے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے اس عمل کو قبول کرے۔ پیاری بہنوں دیکھیے ان کا بزنس سینس، نصیبہ بنت کعب کا بزنس سینس دیکھیے کتنی سمارٹ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ بڑی خوش نہیں ہوتی کہ الحمدللہ اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کر لی تو میں الحمدللہ، بلکہ اتنی سمارٹ ہے وہ کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے اور آپ کے گھر کے نزدیک میرا گھر بنائے جنت الفردوس میں، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے۔ اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے، کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے۔ ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار، اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا، کئی زخم ان کے جسم پر تھے، لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا۔ تو میری عزیز بہنوں یہ صرف چند جھلکیاں ہیں، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے۔ تو جی ہاں دوستو عزیزو، آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اہلیہ کا جو کلپ تھا وہ آپ نے سماعت فرمایا، تو اس لیے عورتوں کو بھی دین کی تبلیغ ویسے ہونی ضروری ہے تاکہ وہ دین کے مسائل سمجھ سکیں اور نیک اعمال کر سکیں، ان کی اصلاح اور ان کو مسائل سے آگاہی ہونی ضروری ہے۔ تو سامعین محترم دوستو عزیزو، یہ اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیوی بھی مطلب کہ لیکچر دیتی ہے، بیانات کرتی ہے، عورتوں کو کچھ مسائل عورتیں ہی بتا سکتی ہیں، مرد نہیں بتا سکتا، تو اس لیے عورتوں کو بھی دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن پردے میں رہ کر۔ یہ کچھ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی بھی ہیں کہ جو نعت خوانی کرتی ہیں تو وہ بہت تیز میک اپ کرنے کے بعد ایسا لباس ان کا ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا لباس پہننے کے بعد پھر وہ کنجریوں کی طرح ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ادھر وہ نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، ادھر وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، اور نازیبا مطلب کہ ان کی حرکات ہوتی ہیں، اور بیانات میں بھی کچھ عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ دین کی تبلیغ نہیں بلکہ یہ بے حیائی پھیلانے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔